जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। तौहीन मजहब के झूठे इल्जामात का ताज़ा तरीन निशाना बनने वाले मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के मिशाल खान के कातिलों को पकड़ लिया गया है। ये पूरी गुत्थी सुलझ चुकी है। ये केस तो एक ब्लेटेंट मर्डर का है, इट्स कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अगर किसी पे सही इल्जाम भी है तो उसका एक प्रोसेस है। ये तो जंगल का कानून है। मेरा बेटा है, मैं इस तरह से ये तौहीन रिसालत नहीं थी, मिशाल खान के खिलाफ एक साजिश थी। चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो जिस जमात का हो, हम पूरी जोर लगाएंगे उनको पकड़वाने में। अनकरीब ये अब सबके सामने आ जाएंगे और इनको हम सजाएं दिलवाएंगे। अगर मेरा अपना बेटा उस पे मुलविस है तो उसी भी फांसी दी जाए, लेकिन ये मसले का हल निकालना होगा। असल हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। किसी को इल्ज़ाम और सुनी सुनाई बात पर यह हक नहीं है कि वो कानून हाथ में ले। हमारी ख्वाहिश है और कोशिश है कि सुबह की हुकूमत वो तमाम दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, उनको सजा मिलनी चाहिए। अब से थोड़ी देर कबल पुलिस ने मर्दान यूनिवर्सिटी के तालिब मिशाल को गोलियां मारने वाले मरकजी मुलजिम इमरान को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले के असकुद नोटिस केस की समाअत के दौरान पुलिस की जानिब से आज सुबह सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अब तक दीगर 36 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 6 ने एतराफ जुर्म किया है और ये गुत्थी सुलझ चुकी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया गया कि मिशाल कत्ल केस की नई GIT में ISI, MI और FIA को भी शामिल किया गया है। तौहीन रिसालत के इल्जाम में मुश्तइल हुजूम ने, जो कि तालिब इल्मों पर मुश्तमिल था, इस कत्ल होने वाले मिशाल खान के बारे में ये इत्तलात भी मंजर आम पर आई हैं कि इस अलमनाक वाक़े में यूनिवर्सिटी के इंतजामिया के कुछ अहलकारों का भी हाथ था। DIG मर्दान आलम खान शिनवारी ने अब से थोड़ी देर कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मिशाल कत्ल के मरकजी मुलजिम इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मशकूक किरदार के बारे में कहा कि इस बारे में भी तहकीकात की जा रही है। दो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट में आए हैं तो उनमें उसमें उन्होंने जो फायर करने वाले का नाम लिया है, इमरान उसका नाम है। वो अपने ही उसका क्लास फेलो था जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का। उस हवाले से हमने अपनी मुख्तलिफ टीमें जो है वो उसको अरेस्ट करने के लिए लगाई हुई थी और मैं आपको ये बता दूं कि उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। इनिशियल जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है और इंटरोगेशन की है, उसने अपना ये जो इक़दाम है उसने मान लिया है। यूनिवर्सिटी ने गफलत ये की है कि उन्होंने 2.5-3 घंटे ये इंक्वायरी अपने ऑफिस में कंडक्ट करवाई है, तो उसमें किसी को पता भी नहीं था और ये वाक़या इतना ड्रैग हुआ कि पूरी यूनिवर्सिटी को पता चला और फिर किसी को अपनी सफाई पेश करने का टाइम भी नहीं मिला। तो वो जो बेसिकली है जो बाकी एलिगेशंस उस पे हैं, हम उनको भी देख रहे हैं। हमें कोई प्रूफ एज सच नहीं मिला। इसकी मजीद मालूमात हमें देंगे, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के सरबराह जनाब सलाहुद्दीन मसूद। बहुत बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन साहब। ये बताइएगा कि अब 3 हफ्ते हो गए इस केस की और माशाल्लाह केस सॉल्व हो गया है, गिरफ्तारियां हो गई हैं। क्या सामने आया, क्या किया था इस मिशाल खान ने बेचारे ने, कि क्या वाकई इसने कोई तौहीन मजहब की थी, कोई चपकलिश थी, ये आपस का कोई रैकेट था जिसमें इस बेचारे की जान ले ली गई? कामरान साहब बहुत शुक्रिया। ये बुनियादी तौर पर मिशाल खान के यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ इख्तलाफात की बुनियाद पर उसकी यूनिवर्सिटी में अपने क्लास फेलोज के साथ, दोस्तों के साथ डिस्कशंस को
ایسا رنگ دیا گیا جس کی وجہ سے افواہیں پھیل گئی مذہبی حساسیت کے لحاظ سے. ہم اس کیس کا ہر پہلو سے جائزہ لے رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. ابھی تک ایسے کوئی شواہد مذہبی حساسیت کے ہمارے پاس ثبوت کے ساتھ نہیں آئے، ایسے کوئی شواہد جس سے ہم اس کو اس پہلو کی طرف تفتیش جائے. یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن اس تمام مسئلے کو بہتر انداز میں ٹیکل بھی کر سکتی تھی، اور اس میں یونیورسٹی کے جو سیکیورٹی کے اہلکار تھے یا اس کے علاوہ دیگر یونیورسٹی کے اہلکار تھے جنہوں نے پولیس کو سپورٹ کرنا تھا مسئلے کے حل میں، ان میں سے بھی اکثر ایسے تھے کہ جو اس جرم میں ملوث پائے گئے. یونیورسٹی کے اندر کے اختلافات اور ان کی بنیاد پر افواہوں نے جنم لیا، اور ان افواہوں میں جو لوگ شامل تھے یا جن لوگوں نے ان افواہوں پر اعتبار کیا، یہی سب اس کے قتل کے محرکات بنے، اگر میں چند الفاظ میں کہوں تو. اچھا آئی جی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی ایسے اس کے ابھی تک ایسے پہلو ہیں جو کہ سامنے نہیں آئے؟ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو اب شامل کیا گیا ہے، اس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیز بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، تو کوئی ایسی معلومات ہے جو کہ ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے حاصل کرنا ضروری ہے؟ کیا اس میں یہ کیوں ہوئی ہے شمولیت؟ جے آئی ٹی جب بھی بنتی ہے ضلع میں اینٹی ٹیررزم کے کیسز کے لیے، اس میں انٹیلیجنس اہلکار شامل ہوتے ہیں. روٹین تفتیش کے معاملات اور پولیس کی تفتیش کو پولیس تو خود کرتی ہے، لیکن انٹیلیجنس اہلکاروں کی مدد سے بہت ساری معلومات، بہت ساری انفارمیشن ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور وہ روٹین تفتیش کے علاوہ کافی چیزوں پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. ایٹ دس اسٹیج تفصیلات بتانا مناسب نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب صلاح الدین محسود، انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سجن جنڈال، بھارت کے اسٹیل ٹائکون. جب نریندر مودی پاکستان آئے تھے تو وہ ان کے ساتھ آئے تھے، وزیر اعظم کے ذاتی دوست ہے. ایک بار پھر پاکستان آئے ہیں، کل آئے تھے، اور اس پر پھر چبوگوئیاں شروع ہوئی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. جنڈال فیملی بھارت کی مشہور کاروباری فیملی، اسٹیل بزنس سے اس کا تعلق ہے. اس کے روح رواں سجن جنڈال ہیں جو کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کے صاحبزادے حسین نواز شریف کے ذاتی دوست بھی ہیں. شریف خاندان سے جنڈال فیملی کا قریبی دوستانہ تعلق ہے. سجن جنڈال اس وقت مشہور ہوئے تھے جب 25 دسمبر 2015 کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ایک غیر اعلانیہ دورے پہ اچانک لاہور پہنچے تھے. موقع تھا وزیر اعظم جناب نواز شریف کی نواسی کی شادی کا. وزیر اعظم نریندر مودی کا پاکستان آنا ایک بہت بڑا واقعہ تھا. کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کا اہتمام کیا تھا سجن جنڈال نے، جن کے بھارت کے جو یہ بی جے پی پارٹی ہے اور خاص طور پہ نریندر مودی کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور ایک بیک چینل ڈپلومیسی ہوئی تھی جس میں سجن جنڈال کا بڑا کلیدی کردار تھا، جس کے نتیجے میں نریندر مودی پاکستان آئے تھے. سجن جنڈال کا نام اس وقت سے پاکستانیوں کے لیے ایک شناسہ نام بن گیا ہے، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ سجن جنڈال کل پھر پاکستان آئے تھے. اطلاعات کے مطابق کل وزیر اعظم کئی گھنٹوں کے لیے مری میں موجود تھے. بتایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ظہرانے کا اہتمام کر رہے تھے سجن جنڈال کے لیے، جو کہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ایک خصوصی طیارے سے کابل کے راستے اسلام آباد پہنچے تھے، اور جہاں سے وہ وزیر اعظم کے مہمان کے طور پر ریسیو کیے گئے، اور وہاں سے انہیں مری پہنچایا گیا جہاں پر ان کی وزیر اعظم کے ساتھ طویل نشست بھی ہوئی ہے. کیونکہ سجن جنڈال کا نام ہے، وزیر اعظم نے ان سے مری میں ملاقات کی ہے. اس پورے پس منظر میں چیموں گوئیاں شروع ہو گئی ہیں. کیا اس کا تعلق پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بیک چینل ڈپلومیسی سے ہے؟ لیکن کیونکہ بھارت کا معاملہ ہے، سجن جنڈال کا معاملہ ہے، وزیر اعظم کا معاملہ ہے، تحریک انصاف نے اس کو موقع جانا ہے اور اس حوالے سے کلیدی آبزرویشنز دی ہیں. یہ جو جنڈال ہے اس کے اوپر بہت سیریس ریزرویشنز ہے پاکستان کو، کہ ہر اس وقت میں اور ہر اس موقع کے اوپر یہ ایکٹیو ہوتا ہے جب پاکستان اور ہندوستان کے اوپر سیکیورٹی ایشوز آتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک لفظ اس پاکستانی کرنل کی بازیابی پر بات نہیں کی جو نیپال میں غائب ہوئے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ انڈیا کی حراست میں ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے جب لنڈن میں تھے تو کلبھوشن یادیو کو یہ کہا تھا کہ پاکستان کو بھی اپنے ایجنٹس وہاں نہیں بھیجنے چاہیے.
اس پوری صورتحال پہ محترمہ مریم نواز شریف نے اب سے تھوڑی دیر قبل ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ مسٹر جنڈال وزیر اعظم کے پرانے دوست ہیں، ملاقات کوئی سیکرٹ نہیں ہے، اس ملاقات کو ضرورت سے زیادہ بڑا چڑھا کر بیان نہ کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ، مریم نواز شریف کا یہ کہنا تھا۔ وزیر اعظم کے ذرائع بھی یہ کہتے ہیں کہ سجن جنڈال ایک آفیشیل حیثیت میں نہیں بلکہ ایک ذاتی دوست کی حیثیت سے آئے ہیں، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، پاکستان کے ایئرپورٹ پر آئے ہیں، پاکستان کے اہلکاروں کے ساتھ نے ان کو ریسیو کیا ہے، ہر پاکستانی ادارے کی ایک اوپن معلومات میں تھا کہ سجن جنڈال یہ آ رہے ہیں، وزیر اعظم کے مہمان کی حیثیت سے وہ آئے ہیں، اس لیے اس پر مزید چیمگوئیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ سجن جنڈال کا وزیر اعظم سے تعلق ہمیشہ سے ہے اور واضح ہے، اس سے پہلے بھی جب اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا اس کے کچھ عرصے بعد مئی 2014 میں جب وزیر اعظم جناب نواز شریف تشریف لے گئے تھے وزیر اعظم نریندر مودی کی الیکشن جیتنے کے بعد تقریب حلف وفاداری میں شرکت کے لیے، تو اس وقت بھی وہ چند گھنٹوں کے لیے نئی دلی گئے تھے، مگر اس موقع پر جناب سجن جنڈال نے ان کی میزبانی کی تھی اور وہ ان کے مہمان رہے تھے۔ ایک بار پھر سجن جنڈال کا پاکستان میں آنا، پھر وہی چیمگوئیاں، وہی سرگوشیاں اور پھر وہی سازشوں کی باتیں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے کہ اس کے بے اختیار میئر کو آئین کے حوالے سے اختیار دیا جائے اور اختیارات نچلی سطح تک جیسا کہ آئین پاکستان کہتا ہے تفویض کیے جائیں، حکومت سندھ کو حکم دیا جائے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایم کیو پاکستان ہی نہیں بلکہ پی ایس پی بھی سندھ میں بلدیاتی الیکشن کے بعد سے ہی میئر کراچی اور دیگر بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات کا رونا رو رہی ہے اور اس حوالے سے آواز بلند کر رہی ہیں۔ اب ایم کیو پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے بلدیاتی اختیارات کے حصول کے لیے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بلدیاتی الیکشن کرانے سے پہلے ہی اپریل 2015 میں لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل منظور کیا تھا جس کے ذریعے سے بلدیاتی اداروں کے اختیارات واپس لے لیے گئے تھے اور انہیں نمائشی حیثیت میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی ایم کیو ایم پاکستان کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بلدیاتی قانون میں تبدیلی کا ایکٹ آئین سے متصادم ہے، اسے ختم کیا جائے۔ فاروق ستار اور میئر کراچی وسیم اختر مسلسل اس بات کا اعادہ کرتے رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اب سندھ حکومت شہروں کے چپے چپے کو براہ راست خود چلا رہی ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اس معاملے میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وکیل بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم نے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کس قانون کے تحت آپ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ میئر کو اختیارات دلائے جائے، جبکہ ایک قانون ہی ہے جو سندھ اسمبلی سے پاس شدہ ہے جس کے ذریعے یہ ڈسپنسیشن ہے جس میں میئر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو اب کیسے اس کو اوور رائٹ کرائیں گے آپ؟ دیکھیے، جو قانون جس کے تحت میئر اور چیئرمین وغیرہ یعنی لوکل گورنمنٹس بے اختیار کر دی گئی ہیں وہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہے، اور پھر ساتھ ساتھ بہت سے پیرلل اسٹیچوٹس گورنمنٹ آف سندھ نے پاس کیے ہیں، سندھ اسمبلی نے پاس کیے ہیں، جیسے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا قانون ہے، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا قانون ہے، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہے، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہے، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہے، حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہے، لاڑکانہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قوانین ہیں، اور ان تمام قوانین سے کمپلیٹلی لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ پیرلائز کر دی ہے۔ یہ تمام قوانین جو ہیں یہ ڈائریکٹ متصادم ہے آرٹیکل 140(a) کے جو کانسٹیٹیوشن میں ہے، اور یہ ایک سیٹلڈ سمجھیے کہ پروویژن ہے یا سیٹل پرنسپل ہے اور وہ سیٹل پرنسپل یہ ہے کہ وہ تمام قوانین وہ اگر کانسٹیٹیوشن کے مخالف ہوں گے یا کانٹرڈکشن میں ہوں گے یا وائلیشن میں ہوں گے تو وہ تمام قوانین جو ہیں کالعدم کر دیے اچھا، مگر معاملہ جو ہے یہ سندھ کی حد تک محدود نہیں ہے، پورے پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں بھی بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات معطل کر دیے گئے، ختم ہیں، مطلب ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس کا جب بھی فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا اور جو بھی فیصلہ آتا ہے کہ اس کا اطلاق جس حوالے سے آپ نے چیلنج کیا، کیا پورے ملک پہ اس کا اطلاق ہوگا کہ اگر میئر کو اختیار ملتا ہے تو پھر
तमाम पूरे मुल्क के मेयर्स को इख्तियारात मिल जाएंगे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये MQM पाकिस्तान जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान की मिडिल क्लास और गरीबों के लिए खड़ी हुई है। ये सिर्फ कराची का केस हमने फाइल नहीं किया है, पूरे पाकिस्तान का केस फाइल किया है। एक एक अवाम जो है, एक एक इंडिविजुअल है, उसका केस है। तो लिहाजा तमाम अवाम पाकिस्तान की 20 करोड़, तमाम जर्नलिस्ट, तमाम मीडिया हमारा भरपूर साथ दें, क्योंकि बात सारी ये है कि जो भी इस पिटिशन में फ़ैसला होना है उसका इतलाक़ पूरे पाकिस्तान में होना है, क्योंकि आर्टिकल 140 कैपिटल A कॉन्स्टिट्यूशन का सब पर एप्लीकेबल है। उसके तहत कौन कौन सी पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, म्यूनिसिपल फंक्शंस हैं, अदर देन म्यूनिसिपल फंक्शंस हैं जो डिवॉल्व होने हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे जाने हैं, आवाम तक जाने हैं थ्रू लोकल गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर डॉक्टर फरूख नसीम। हमारे साथ एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कश्मीर में सूरत हाल बेकाबू हो रही है। आज उसका एक बार फिर इजहार हुआ है। भारतीय फौज मुकम्मल बौखलाहट का शिकार है, जिस पर आज एक बड़ा हमला हुआ है। इसी दौरान सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पर कश्मीर में बंद कर दिया गया है। इस पूरी सूरत हाल की आपको तफसील दिखाएंगे एक छोटे से वक्त के बाद। आज भारतीय फौज ही नहीं बल्कि भारतीय हुकूमत भी बौखलाहट का शिकार नजर आई जब महफूजा जम्मू और कश्मीर में हुर्रियत पसंदों ने आज सुबह जिला कुपवाड़ा में एक बड़े भारतीय फौजी अड्डे पर हमला करके एक भारतीय कैप्टन समेत 2 ऑफिसर्स और 3 जवानों को हलाक कर दिया। कई घंटे ये जबरदस्त मार्का जारी रहा। इसमें भारतीय फौजी कहते हैं कि उनके 8 साथी जख्मी हुए हैं, जबकि भारतीय फौज ने बाद में दावा किया कि उसने 2 हमला आवरों को हलाक भी किया है। कुपवाड़ा में हुर्रियत पसंदों के हमले के बाद भारतीय फौज ने इस इलाके में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया। घर घर में घुस गए भारतीय फौजी और उन्होंने इस मौके पर नौजवानों पर तशद्दुद किया और खवातीन की हस्ब मामूल बेहुरमती की। इन वाक़यात को छुपाने के लिए अब एक नया अमल किया गया है। पूरी महफूजा वादी में इंटरनेट और सोशल मीडिया को भारतीय हुकूमत ने फौरी तौर पर बंद कर दिया है। की एक अच्छी अक्कासी की है BBC उर्दू के सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन शफी नकवी जामी ने, जिन्होंने ट्वीट में कहा कि भारतीय कश्मीर में सोशल मीडिया के तमाम ज़राए इंटरनेट और गूगल प्लस तक बंद हैं, लेकिन मज़ाहिमत और लड़ाई है कि गली गली चली आई है। महफूजा कश्मीर में आज की और आजकल की क्या सूरत हाल है और भारतीय फौज के वहशियाना मजालिम पर नौजवान किस तरह से और ख़ास तौर पर कश्मीरी तालिबात और ख़वातीन भारतीय फौज के सामने आके खड़ी हो गई हैं, इसको दिखाते हैं हम आपको इस खुसूसी रिपोर्ट में। श्रीनगर की गलियों में भारत मुखालिफ मुजाहरे, जिनमें तालिबात पेश हैं। लाठी चली, पथराव हुआ और आंसू गैस फेंकी गई। बढ़ती हुई बेचैनी के मद्देनजर भारतीय हुकाम ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, लेकिन मुजाहरे बंद न हुए। भारतीय हुकाम ने नौजवानों के इस मुसलसल एहतजाज के लिए सोशल मीडिया को मूरद इल्ज़ाम ठहराया। 10 रोज़ पहले मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ हुकाम ने इंटरनेट सर्विसेज और सोशल मीडिया पर 1 माह की पाबंदी लगा दी। वादी में तशद्दुद की हालिया लहर इस माह ज़िमनी इंतखाबात के मौसर बाइकॉट के साथ शुरू हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 10 कश्मीरी मारे गए। सोशल मीडिया पर कश्मीरियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के तशद्दुद की वीडियोस भी सामने आई। मसला बहुत गंभीर है, ऐसा आसान मसला नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय हुक्काम को मुतनब्बे किया कि कश्मीर भारत के हाथ से निकल रहा है, इसका सियासी हल ढूंढने की जरूरत है। BBC के एक हालिया तज्जिये के मुताबिक इसकी बड़ी वजह ये फौजी तैनात हैं। वो ज़बरदस्ती खित्ते पर तो शायद काबिज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी भारत इंटेलिजेंसिया में ये तासुर जोर पकड़ रहा है कि कश्मीर भारत के बारूदी हाथों से निकलता जा रहा है। वक्फा, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस भी देख लें। वापस आते हैं आज की दूसरी अहम तरीन खबरें और उनसे जुड़े हुए तज्जियात के साथ। खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पनामा केस आने के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि अक्सरियती फैसले को हिज़्ब इख्तिलाफ ने अमलन और यकसर मुस्तरद कर दिया है।
اس کی بڑی گواہی وہ مدح ہے جو کہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کے اقلیتی فیصلے میں پڑھی جا رہی ہے، اور وہ اعلانیہ مین میخ ہے جو اکثریتی فیصلے یعنی فیصلے میں نکالی جا رہی ہے۔ اس پوری صورتحال میں یہ بات واضح ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اور کلیدی قومی فیصلہ مکمل طور پر متنازع ہو گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک بار پھر سپریم کورٹ کے امیج پر سیاہی ملی جا رہی ہے، حتیٰ کہ پاناما کیس بینچ کے ایک معزز جج پر مالی منفیت لینے کا الزام بھی لگ چکا ہے۔ مگر آج ہم جس انتہائی اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ شاید اس سے بھی کہیں زیادہ نازک ہے، کیونکہ اس کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے اور اس کے کلیدی انٹیلیجنس ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI اور ملٹری انٹیلیجنس یعنی MI سے ہے۔ پاناما فیصلے نے جہاں پہلے ہی سپریم کورٹ کے کردار کو متنازع بنا دیا ہے، وہاں اب یہ بات واضح طور پہ سامنے آ رہی ہے کہ حزب اختلاف کو سپریم کورٹ کے پاناما فیصلے کے نتیجے میں بننے والی GIT پر زیرو اعتماد ہے۔ GIT کی تشکیل سے پہلے ہی عمران خان اور آصف علی زرداری یک زبان ہو کے اسے مسترد کر چکے ہیں، یعنی اگر GIT کی تحقیقات کا نتیجہ عمران خان صاحب اور زرداری صاحب کی سوچ سے مختلف نکلا تو اس کی حیثیت ردی کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ کسی پاکستانی کو اس پہ نہ شک ہے نہ ہونا چاہیے۔ GIT پر حزب اختلاف کے عدم اعتماد کا ایک خطرناک ترین پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں FIA، SCCP، نیب اور اسٹیٹ بینک کے اراکین پر ہی نہیں بلکہ ISI اور MI پر بھی عدم اعتماد کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ وہ خطرناک پہلو ہے جس کی جانب میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، اور ایک سچے پاکستانی کی حیثیت سے میں اپنے طویل تجربے کی روشنی میں جنرل باجوہ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاک فوج کے دو کلیدی ترین ادارے یعنی ISI اور MI GIT میں شمولیت کی بنا پر ایک متنازع صورتحال میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ GIT اب ایک خالصتاً سیاسی معاملہ بن چکا ہے۔ جناب عمران خان صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اعتزاز احسن نے ISI اور MI کی GIT میں شمولیت کو ویٹو کیا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب یہ بیانات سن لیں اور آنے والی خطرناک صورتحال کی تیاری کریں، اور یہ ان کی آگاہی کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ جو ISI اور MI ہیں، میں نہیں جانتا کہ ان کے کون لوگ انکوائری کریں گے۔ جو آیا ہے ڈان لیکس میں جو ججمنٹ آئی ہے، اس میں ISI بھی تھے اور MI بھی تھی، اور ہمارے کوئی بھی اس وقت اس ججمنٹ کو نہیں مانتا کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ مینج ہوئی ہے۔ ہمیں کانفیڈنس نہیں آیا۔ میں سیدھی آپ سے بات کرتا ہوں، مجھے اس وقت کانفیڈنس نہیں ہے۔ جب وہ پروسیڈ کرے گی، اب دیکھیں ہم مانیٹر کریں گے MI اور ISI۔ ابھی تک جو ڈان لیکس ہوا ہے، مجھے I'm afraid to say، میں بھی میری پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مینج ہوا ہے، رزلٹ کنسنسس بنا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب، عمران خان صاحب یہ بات کل کہہ رہے تھے، یہ اس سے 2 دن بعد ہے جب 24 اپریل کو پاکستان کے کور کمانڈرز نے اپنے اجلاس میں اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ GIT میں ISI اور MI سپریم کورٹ کے اعتماد پر پورے اتریں گی اور شفاف اور قانونی کردار ادا کریں گی۔ مگر سر، انتہائی غور طلب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کور کمانڈر کے اس عزم کے 2 روز بعد ISI اور MI پر اپنے جس شک کا اظہار کیا ہے، گویا انہیں کور کمانڈرز کے اس استدلال پر 100% اعتماد نہیں ہے جس کا اظہار ہوا ہے۔ کور کمانڈرز کے اس عزم پر صرف عمران خان اور تحریک انصاف کو ہی اعتماد نہیں ہے، مگر یہ بہت ہی کنسرن کی انتہائی تشویش کی بات ہے کہ پاکستان کی جو دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی بھی کور کمانڈرز کے اس استدلال کو دل سے تسلیم نہیں کر رہی، اپنے شک کو قائم کر رہی ہے، اور اس کا اظہار سینٹ میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چوٹی کے رہنما جناب اعتزاز احسن پچھلے کئی روز سے مسلسل کر رہے ہیں۔ جو ISI کا نمائندہ ہے اس کی نامزدگی جو کریں گے وہ DGISI ہے۔ اب اس کی DGISI کی حقیقتاً رشتہ داری ہے، قریبی رشتہ داری ہے with مریم نواز شریف، and I stand by my statement۔ DGISI مریم نواز شریف کے قریبی رشتہ دار ہے، اس کو ڈینائی کرے ISPR ساری شام ساری رات میری کردار کشی کرتی رہی ہے۔ یہ DG صاحب کو خود
اس کا احساس ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ الٹا میرے پہ یہ کریں اور ڈی جی جو ہے وہ ہولی کاؤ بن جائے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، بہت زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ عدم اعتماد کا اظہار محض ISI اور MI تک محدود نہیں ہے، شکوک برملا اب عوامی سطح پر اس کا اظہار ہو رہا ہے اور پاک فوج کے پورے ادارے کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، ابتدا ہو رہی ہے۔ ایک تو بڑی ستم ظریفی ہے کہ پاک فوج اب ٹویٹ سے وار کرنے پہ، کچھ سالوں سے ٹویٹس پہ وار کرنے پہ آ گئی ہے، اور بس ٹویٹنگ، میں ٹویٹ نہیں کرتا، میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں تو میں ادھر ہی جواب دے دیتا DGI SPR کو، پر اب اور پھر ٹویٹس پہ وار کرتے ہیں اور پھر ایک آرکیسٹرا چلوا دیتے ہیں۔ جنرل صاحب، آپ کو اس معاملے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاناما کیس کی GIT ایک خالصتاً سیاسی معاملہ بن چکا ہے اور عملاً عمران خان کی تحریک انصاف GIT کے حتمی نتائج کو اپنی سیاسی بقا سے منسلک کر رہی ہے۔ دوسری جانب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کی بھی بقا کا معاملہ بن چکا ہے، اور اس پورے بیک گراؤنڈ میں ISI اور MI کا چاہے جو بھی کردار ہو، ایک فریق اسے 100% مسترد کر دے گا۔ GIT میں شمولیت اور ISI اور MI کا اس میں کردار تو ایک کھلی حقیقت ہوگا، مگر ایسے معاملات میں جن میں فوج کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا براہ راست کوئی کردار نہیں ہوتا، وہاں بھی وہ پاکستان کے سیاستدانوں اور میڈیا کے کڑے الزامات سے نہیں بچ پاتے۔ جنرل باجوہ صاحب، نہ جانے آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے کہ 2013 کے انتخابات میں جس میں براہ راست یا کم از کم ظاہراً ISI اور MI کا کوئی کردار نہیں تھا، مگر جب 2013 کے الیکشن کے نتائج سامنے آئے تو ہارنے والوں نے اس کا ملبہ بھی ISI یا MI پر ڈال دیا تھا۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کا یہ بیان یقیناً ایک دل ہلا دینے والا انکشاف تھا، جس کا تعلق اب سے نہیں ہے، 2013 کے الیکشن سے ہے۔ فوج کا اس عرصے میں اس کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ مے الیکشن میں اس وقت ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، فوج بڑا ہمیں انڈیکیشن ہے کہ لاہور کے اندر ایک MI کے اندر تھے بریگیڈیئر، انہوں نے مدد کی ہے اس ریگنگ میں بھی۔ MI نے لاہور میں الیکشن، اب یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ یہ فوج کا پلان تھا یا نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس جو ہم نے پورے ثبوت گیدر کیے ہیں اپنے طور پہ کیا اسے، میں اس کا نام جاننا چاہوں گا۔ نہیں، میں نام نہیں ابھی بتا سکتا، یہ سارا انشاءاللہ آپ کو 11 مئی کو سب کے سامنے آئے گا۔ یہ ہے 2013 کی بات، اب ہے 2017 اور ہم 2018 کے الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جنرل صاحب، آپ کو ہی فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ 2018 کے فیصلے کے الیکشن سے پہلے آئے گی GIT کی رپورٹ، GIT کے معاملات، اور اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ISI اور MI کو اس تنازع اس انتہائی متنازع GIT کا حصہ بنا کر وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کے خلاف تحقیقات کے اس پرخار سفر میں آگے بھیجیں، یا اس معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں اور GIT میں ISI اور MI اور کے اراکین کی شمولیت کے حوالے سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کریں، کوئی اور آپشن دیکھیں۔ جنرل صاحب، آپ کے پاس صاف و شفاف کیس ہے، سپریم کورٹ سے آپ کہیں یا کسی سے بھی آپ بتائیں کہ اس GIT پر عدم اعتماد کا کھل کر اظہار ہو چکا ہے، کڑے مسائل سامنے آ رہے ہیں، یہ ISI اور MI دہشت گردوں کے خلاف آپریشن رد الفساد میں 24 گھنٹے برسر پیکار ہے، وہ قوم کی جنگ لڑ رہی ہے، اس پورے بیک گراؤنڈ میں ان کا پاناما کیس کی GIT کا حصہ بننا، ان کے قومی وحدت کا جو وہ سمبل ہیں، جو وہ نشان ہیں، اس کو قطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ یہ دال جوتوں میں بٹے گی جب GIT بننے سے پہلے ہی یہ مسترد ہو چکی ہے۔ پاناما GIT کا معاملہ خالصتاً 100% سیاسی ہو چکا ہے، اس پر کسی کو اعتماد نہیں ہے، اس کی رپورٹ متنازع ہوگی، اس کی بننا ہی متنازع ہو گیا ہے، بننے سے پہلے یہ مسترد ہو گئی ہے، اور ابھی تو پاکستانی فوج کو ان زخموں کو بھی مندمل کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، پوری طرح سے مرہم رکھنے کا موقع نہیں ملا ہے، جو بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں، جو حالیہ ہیں۔ سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو، فوج کے اس کردار کو کبھی انہوں نے قبول نہیں کیا ہے، اس معاملے میں بھی قبول نہیں کیا ہے، پاناما میں بھی قبول نہیں کریں گے، GIT میں بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس موضوع پر ہماری بات جاری رہے گی، اس پر ہم پاک فوج کا موقف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، براہ راست نہیں، ظاہر ہے کہ براہ راست بات نہیں ہوتی ہے۔ پاک فوج کے سابق کور کمانڈر ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ 35 لاکھ روپیہ نواز شریف نے ISI سے لیا تھا،
ये सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है इसके ऊपर, पता चले कि और भी ISI ने किसको पैसे दिए। ये ISI की पैदावार है, ये समझते हैं कि बाकी भी इनकी तरह के। अगर चंद एक इदारा ये कहे कि आई एम अ स्टेट विद इन द स्टेट, इट इज अनएक्सेप्टेबल। ये नहीं हो सकता। ऐसे जर्नलों की डंके की चोट पे मुखालफत करेंगे जो इस फौज को इस्तेमाल करके खुद अपने मुल्क पे कब्जा करे। हमने लड़ के इस मुल्क में जमहूरियत कायम करवाई है। ISPR की तरफ से ये बात वाज़ेह हो जाए कि उनकी दरखास्त पे वो गए हैं। फौज के बारे में आप कहते थे हाथ लगा के अपने कंधों के कि वो कहते हैं और हम फौज के बगैर नहीं चल सकते। कुछ ऑडियो कैसेट्स प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली जो शायद IB ने टेप की थी, उसमें ओपनली यानी कि कॉन्स्पिरेसीज की बातें थी। जनरल पाशा PTI के रिक्रूटमेंट ऑफिसर भी रहे। जनरल पाशा साहब ने ये सारी कार्रवाई शुरू की थी। वेलकम बैक। वक्फे से कबल आपने सुना, हमने बताया तफसील से कि पनामा केस GIT का मामला एक खालिसतन सियासी मामला बन चुका है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बारे में शकूक में मुब्तला है। ऑलमोस्ट मुस्तरद कर दिया है GIT को, पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इस GIT को मानने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। इसमें अहम बात यह है कि GIT के अरकान के हवाले से, उसमें शामिल इदारों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने अदम एतमाद का कई बार इजहार किया जा चुका है। मगर सबसे सीरियस बात जो है, जो कि इस वक्त सामने आ रही है, वो ये कि GIT में शमूलियत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ISI और MI को इसमें शामिल किया जाए। मगर इन दोनों इदारों के हवाले से भी शकूक का इजहार बरमला किया जा रहा है। हमने आपको सुनाई इमरान खान साहब की बात, जो उन्होंने बहुत पहले नहीं कल कही। इत्तेजाज अहसन साहब मुसलसल ये बात कर रहे हैं ISI और MI के इस GIT में किरदार के हवाले से, जो कि अभी शुरू भी नहीं हुआ है, अभी से शक की बात हो रही है। और फिर इसके पूरा बैकग्राउंड है जो हमारे सामने है, फौज के इन इदारों के हवाले से, सियासत के हवाले से, और फिर इस खतरनाक सूरत हाल में जबकि ऑपरेशन रद्दुल फिसाद हो रहा है, उस वक्त इस इंतहाई मुतनाज़ा मामले के अंदर इस GIT में ISI और MI की शमूलियत, ये कितना मुश्किल मामला है और ये कितना ऐसा मामला है कि जिस पे नज़रसानी की ज़रूरत है। तमाम मामलात पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाक फौज के एक बहुत ही सीजन्ड ऑफिसर, साबिक कोर कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी से। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। ये सारा पनामा केस, उसकी GIT का मामला सामने आ चुका है और इसमें बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ISI और MI को शामिल किया है। अभी तो ये GIT टोटली ऑलमोस्ट मुस्तरद कर दिए पॉलिटिशियंस। मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों जमातों की जानिब से ISI और MI के किरदार के हवाले से अभी से बात नाम लेके शुरू हो गई है। ये कितना सेंसिटिव मामला है आपके ख्याल में, और क्या वाकई आप समझते हैं कि इस सियासी मुतनाज़ा GIT का हिस्सा फौज के इन दो इदारों का होना चाहिए? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। आपने जैसे खुद कहा कि बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव मामला है, और आपने केस भी इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप किया है, उसके बाद अभी मुझे बोलने का मौका मिला है, तो बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि मैं अभी आर्मी चीफ का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन ये है कि इस फौज में मैंने 40 साल नौकरी की है। उसके बाद आप जानते हैं मैं डिफेंस सेक्रेटरी भी रहा हूँ, तो मैं जो बातचीत करूँगा उसकी कितनी तौकीर है उन लोगों के मुकाबले में जो और बातें कर रहे हैं, ये आपकी सवाबदीद पर छोड़ता हूँ, मैं नाज़रीन की सवाबदीद पर छोड़ता हूँ। मैं 2-3 बातें इसमें रेज़ करूँगा। पहली बात, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पावर है कि वो किसी भी वफाकी इदारे को अपने अहकामात को इम्प्लीमेंट करने के लिए कह सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देती है वो एक ऐसा हुक्म है जिसके बारे में आप कोई चूं चरा नहीं कर सकते, चाहे अदारा कोई भी हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि फ़ौज के पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो आप ये देखिए कि जितने भी मामलात होते हैं, ये जो पहले भी चला है कोर्ट्स में मामला, कुछ एक्सपर्टीज की बिल्कुल बात नहीं हो रही है अभी, बिल्कुल एक्सपर्टीज का बिल्कुल अभी जिक्र नहीं है। अभी ये खालिसतन ही इसका स्ट्रेटेजिक मामले की बात है जी। एक्सपर्टीज बिल्कुल होगी। जो कामरान इमरान खान साहब कह रहे थे और जो इत्तेजाज अहसन साहब ने कहा है, वो एक्सपर्टीज की बात भी कर रहे हैं। बात यह है कि आपका क्या ख्याल है कि ISI जो कि पूरी दुनिया में
پاکستان کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرتی ہے، ان میں اتنی اہلیت بھی نہیں ہے کہ وہ وائٹ کالر کرائم کے متعلق کوئی جانکاری رکھتے ہوں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر ایسے آفسرز موجود ہیں جنہوں نے اس چیز کا کورسز کیے ہوئے ہیں. وہاں پہ ایسے آفسرز موجود ہیں ایم آئی میں بھی جو کہ ایسی چیزوں کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں باقاعدہ. جہاں تک آپ یہ، کیونکہ آرمی بھی بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے اندر بھی وائٹ کالر کرائم ہوتے ہیں، تو آخر ان کی انویسٹیگیشن بھی کرنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے خود دیکھا کہ آرمی اس وقت کورٹس چلا رہی ہے، تو کیا یہ لوگ کوئی ججز ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ جلیل صاحب اس وقت بالکل یہ بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جے آئی ٹی کی جو ایکسیپٹنس ہے اس کو رد کر دیا ہے پولیٹیکل پارٹیز نے. وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے اس کی فارمیشن کو اور اس کے ریزلٹ کو، پہلے سے وہ ویٹو کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ اسکل نہیں ہے آئی ایس آئی کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لنکس ہیں. آئی ایس آئی نے اور ایم آئی نے کیسے کنسنسس رپورٹ دے دی ڈان کے معاملے، ڈان لیکس کے معاملے میں. ان کو اب کانفیڈنس نہیں آ رہا ہے. سر یہ بات ہے، اس کا قطعی اسکل سے کوئی تعلق نہیں. جی میں بتاتا ہوں. دیکھیں جہاں تک الزامات کا تعلق ہے، الزام تو فوج پر اور اسٹیبلشمنٹ پر یہ بھی لگے ہیں کہ یہ بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہونے دیتے. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو کچھ سامنے آ گیا. الزام یہ بھی لگا ہے کہ یہ افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہونے دیتے، جو کچھ ہے وہ سامنے آ گیا. تو الزامات کی بات اب چھوڑ دیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بریگیڈیئر صاحبان یا جو بھی آفسر سلیکٹ ہوں گے آئی ایس آئی سے، آرمی چیف اور کور کمانڈرز کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے بریگیڈیئرز اور ہمارے کرنل، ہمارے جنرل اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو پریشر برداشت کرنے کی اہلیت ہے وہ انہی آئی ایس آئی کے آفسرز میں اور ایم آئی کے آفسرز میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایف آئی اے کے مقابلے میں اور نیب کے مقابلے میں کم پریشر لے پائیں گے؟ آپ اندازہ تو لگائیں کہ جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ نیب کے بندے کو قبول کر رہے ہیں، ایف آئی کے بندے کو قبول کر رہے ہیں، ایس سی سی پی کے بندے کو قبول کر رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ فوجی افسر ہیں جنہوں نے جو اپنی جان کے نذرانے لے کے جاتے ہیں وہ کسی پریشر میں آ جائیں گے، کسی رشتہ داری کے پریشر میں آ جائیں گے. بالکل لغو بات ہے. جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن جو جس قسم کا کام کر رہا ہے، جس نے ہمیشہ ثابت کیا ہے خاص کر پچھلے 10-15 سالوں میں کہ کس طریقے سے سیاست سے دور ہے، کوئی رشتہ داریاں ہمارے سامنے نہیں آتی. اور یہ ساری باتیں جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی بیس نہیں ہے. کیا ججز کے رشتہ دار نہیں ہوتے؟ کیا وکیلوں کے رشتہ دار نہیں ہوتے؟ لیکن جب بھی کوئی آپ کسی مقام پر پہنچتے تو آپ کو اپنے کردار کے ذریعے اپنا کام کرنا پڑتا ہے. جی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے فوج کو، جلیل صاحب اس میں کوئی پریشر میں نہیں آئیں گے. آپ اس رائے کے حامی ہیں کہ اس وقت کی موجودہ صورتحال میں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، جے آئی ٹی کا جو بھی متنازعہ کردار ہو، جتنی بھی اس کی سیاسی ساخت ہو، جس کے حوالے سے جتنے بھی شکوک کا اظہار کر رہے ہوں خان صاحب اور پیپلز پارٹی، اور جو کہ بالکل اس میں کوئی چھپی بھی بات تو نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود آئی ایس آئی اور ایم آئی کو اس کا حصہ ہونا چاہیے اور وہ اپنا کام کریں اور اپنی رپورٹ دے دیں، کوئی مانے یا نہ مانے یہ. اور اس کے بعد اگر کوئی اس کا کوئی کنٹروورسی بھی ہوتی ہے تو ہوا کرے. آپ اس ویو کے حامی ہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں. جی بالکل ایگزیکٹلی میں اسی ویو کا حامی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو لوگ جب موجود ہوں گے تو باقی لوگوں کے جو پریشر ہے اس کو بھی بیلنس آؤٹ کریں گے، ان کو بھی یہ حوصلہ دیں گے، اور کم از کم ایز اے نیوٹرل پرسن وہ دیکھیں گے بھی کہ کہیں ان کا جھکاؤ ادھر ادھر تو نہیں ہے. جھکاؤ دیکھیں گے تو وہ لکھیں گے بھی. یہ ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو سپریم کورٹ کے حکم کا ماننا ضروری ہے، دوسرا جو جے آئی ٹی کی کنفیگریشن ہے جس کے اندر نیب کے ریپ ہوں گے، جس کے اندر ایف آئی اے کے ریپ ہوں گے، جس کے اندر بینک کے ریپ ہوں گے، جس کے اندر ایس سی پی کے ریپ ہوں گے، ان میں سب سے ریلائبل یہ دو لوگ ہوں گے، اور ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ رائے راست پہ رکھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے نا بدقسمتی کی بات کہ ان کے کردار کے حوالے سے بھی جو مین پروپوننٹس ہیں، جن کا سب سے بڑا سٹیک ہے، ان کو بھی اس پہ جو ہے انہوں نے اس کا اظہار پبلکلی کر دیا ہے نا. سر آپ کے سامنے اعتزاز صاحب کے کئی سٹیٹمنٹ سامنے آ چکے ہیں، خان صاحب کا بھی کل سٹیٹمنٹ سامنے آ چکا ہے. یہ ہمیں اس پہ تو جیسے ہم ایک انڈیپینڈنٹ پاکستانی، ہمیں اس پر ذرا تشویش ہو رہی ہے کہ کیا جب نہیں ماننا تو پھر کیوں اس کا حصہ بنے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب اور اعتزاز احسن صاحب سپریم کورٹ میں جائیں، ریویو پٹیشن یا جس طریقے سے مجھے نہیں پتا اس کا لیگل کیا ہوگا، ان کو کہیں جی کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگ نہیں ہونے چاہیے، سپریم کورٹ ہمیں منع کر دے، ہم ادھر نہیں جائیں گے. بہت بہت شکریہ جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی. خالصتاً فوجی نقطہ نگاہ سے اس انتہائی نازک مسئلے پر اپنی رائے دے رہے تھے، وہ آپ نے سنی. لیکن اس موضوع کو بھی اور آگے بڑھانا ضروری ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ مان لیجئے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی اس جے آئی ٹی میں شریک ہیں جیسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، لیکن کیا آئی ایس آئی اور ایم آئی جو کہ جس لحاظ سے ان کی ٹریننگ ہے،
جو ان کی ایکسپرٹیز ہے اور ان تمام معاملات میں جو آئی ایس آئی اور ایم آئی کے افسران ہیں کیا وہ یہ انٹریکیٹ انتہائی پیچیدہ فائنینشیل انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. دوسری بات اس میں ایک اور بہت اہم ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ فوج کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس اہم کام میں جو کہ خالصتاً غیر فوجی عمل ہے اس میں شامل کیا ہے. کیا واقعی اس سے ان اداروں کی کنٹریبیوشن سے کوئی بڑا اثر پڑ سکے گا؟ ان تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، تجزیہ کار اور ایڈیٹر جناب زاہد حسین. بہت بہت شکریہ. زاہد صاحب فرمائیے گا، ایک بات تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دے دی ہے کہ یہ پاناما کیس کی جب انویسٹیگیشن ہو، جی آئی ٹی ہو، اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی بھی ہو. یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو کہ جس کا تعلق ٹیررزم سے نہیں ہے، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں، یہ ٹپیکل ایک فائنینشیل انویسٹیگیشن ہے جس میں انٹرنیشنل فورنسک آڈٹ ہے، پوری دنیا میں معلومات جمع کرنی ہے. کتنی معاون ثابت ہو سکتی ہے آئی ایس آئی ایم آئی ان معاملات میں؟ دیکھیں یہ بات جو ہے عجیب سے معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کا کام نہیں ہے. ایک تو بنیادی طور پہ ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ ایم آئی اور آئی ایس آئی کو لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے آرمی کو بھی اس تمام تفتیش میں شامل کر لیا ہے، جو کہ قطعی طور پہ مناسب نہیں ہے. ایک تو بات آپ نے صحیح کی ہے کہ نہ آئی ایس آئی کے پاس اور نہ ہی ایم آئی کے پاس یہ کیپیسٹی ہے ایک جس کو کہتے ہیں فائنینشیل اسکینڈل میں وہ تفتیش کر سکے، اور اس کے خود اثرات سیاسی طور پہ پڑتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ پورا کیس جو ہے اس کی ایک سیاسی نوعیت بھی ہے. یہ صرف ایک فائنینشیل اسکینڈل نہیں ہے بلکہ اس کی جو ریپرکیشن ہے یا ریمیفیکیشن جو ہے اس کی سیاست پہ بھی بہت گہرے اثرات پڑتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آرمی کو شامل کر کے ایک لحاظ سے اگر کہا جائے تو آرمی بھی اس پورے جو ایک لحاظ سے کرائسس ہے اس میں سکن ہو جاتی ہے، اور جو کہ قطعی طور پہ مناسب نہیں ہے. اچھا زاہد صاحب، یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا اور یہی ہماری مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا آرمی ایک خالصتاً سیاسی اسکینڈل کا جب حصہ بن رہی ہے اور اس نے ایک طرف فیصلہ دینا ہے، جی آئی ٹی نے ایک جانب فیصلہ دے گا. ظاہر ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرح سے جی آئی ٹی کا فیصلہ اثر نہیں آ سکتا کہ دونوں خوش ہو جائیں، عمران خان بھی خوش ہو جائیں اور پی ایم ایل این بھی خوش ہو جائے. اس کا ایک طرف فیصلہ آنا ہے. پہلے تو یہ کہ یہ جے آئی ٹی کی کامیابی ہی، کیونکہ جو 11 سوال سپریم کورٹ نے 12 سوال رکھے ہیں ان کا حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، اور جے آئی ٹی ناکام ہوتی ہے اور وہ اس کے کنکلوسیو جواب نہیں حاصل کرتی تو پھر آرمی بھی شیئر کرے گی نا وہ رسپانسبلٹی. دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ اب ایک ہمارے یہاں تھوڑی میرے خیال پچھلے چند سالوں میں ایک ریچول ہو گئی ہے کہ جو ہے ہر کام کے لیے ایک جی آئی ٹی بنتی ہے اور یہی جو ہے ایک لحاظ سے جو اس کی کمپوزیشن ہے وہ یہی ہوتی ہے. لیکن ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا ہے کہ تقریباً درجن بھر جو ہے وہ جے آئی ٹی بنی ہے مختلف چیزوں پہ، سیاسی حالات کے سیاسی نوعیت کے جو مقدمات اس میں بھی جے آئی ٹی بن جاتی ہے، جو کرائم کے جس کا تعلق ہے اس پہ بھی جے آئی ٹی بن جاتی ہے. لیکن آج تک مجھے نہیں نظر آئی ہے کہ کوئی جے آئی ٹی کا جو بھی ایک فائنڈنگ تھی وہ پبلک میں ہوئی ہو یا اس کا کوئی اس پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی عجیب سی چیز معلوم ہوتی ہے. دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ یہ بہت بڑا ایک کیس ہے. میرے خیال اس کی نوعیت بہت ایک لحاظ سے انتہائی اہم ہے جو سپریم کورٹ میں پاناما اسکینڈل کے حوالے سے جو مقدمہ چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر آپ جے آئی ٹی کا وہی کانسیپٹ لے کے آتے ہیں جو کہ دوسرے کرائم انویسٹیگیشن میں ہوتی ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ آرمی کو اس چیز میں نہیں آنا چاہیے. دیکھیں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر یہ جیسے آپ نے کہا کہ فیصلہ تو کوئی بھی جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا اس کے ایک لحاظ سے سیاسی اثرات اس ملک میں بہت گہرے ہوں گے، اور آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سیاسی اثرات بہت زیادہ ہیں، اور اس میں ایک لحاظ سے پولرائزیشن بھی پیدا ہوئی ہے ملک کے اندر اس فیصلے کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہے یا تو جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہے یا سویلین انویسٹیگیٹو ایجنسی کا ہونا چاہیے. اور اگر میرے خیال زیادہ بہتر ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جے آئی ٹی میں جو سویلین ادارے شامل کیے گئے ہیں اس کے متعلق خود سپریم کورٹ کی جو رائے ہے اس فیصلے کے اندر وہ تو بہت ہی خراب رائے ہے ان کی. یہاں تک کہا گیا ہے کہ کمپرومائز ہیں، ان میں جو ہے ایفیکٹو نہیں ہے. تو جب یہی تنظیم یہی آرگنائزیشن جو ہے آپ جے آئی ٹی کا حصہ بنتی ہے
تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر وہ تفتیش کہاں بہت پہ بہت جائے گی؟ شکریہ جناب زاہد حسین، آزاد صحافی ہیں، پاکستان کے انتہائی سینئر صحافیوں میں سے ایک ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اپنا یہ پورا سیگمنٹ، جس میں آپ نے سن لیا کہ جناب زاہد حسین بھی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت رسکی ہے فوج کے لیے، اس کے اداروں کے لیے، یہ خالصتاً سیاسی معاملہ ہے، سیاسی اس میں شدید کشمکش ہے، اس کا فیصلہ ایک فریق مانے گا، ایک فریق مسترد کرے گا، متنازع ہو جائے گا فوج کا کردار ایک بار پھر، فوج کا نام بھی اور اس کے ان دو کلیدی اداروں کا نام بھی ایک بار پھر پہلے ہی پرانے زخم مندمل نہیں ہوئے ہیں، پہلے ہی جو فوج پر دھبا لگتا ہے میڈیا میں یا سیاستدانوں کی جانب سے، وہ ابھی پوری طرح سے دھلا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہیں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے یہ ضروری امر ہے کہ وہ اس چیز پر غور کر لے، ان کے ساتھی غور کر لے کہ کیا واقعی فائدہ ہوگا اس جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کی شمولیت کا، یا یہ خالصتاً نقصان کا سودا ہوگا فوج کے لیے اور اس کے ایم ایچ کے لیے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کی تو اپنی بات ہوتی ہے، اب ذکر ہے عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں پاناما کیس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے شہباز شریف کی جانب سے ایک شخص نے 10 ارب روپے کی پیشکش کی تھی، جو کہ 2 ہفتے قبل کی گئی تھی، اور اب اس کا انکشاف کیا ہے جناب عمران خان نے۔ اس پر بڑی لیدے ہو رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ عمران خان کو شاید لینے کے دینے پڑ جائے، کیونکہ بہرحال انہیں اس تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے نام دینا ہوگا۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گے پی ٹی آئی کے ایک چھوٹی رہنما، کمرشل بریک کے بعد۔ پاکستان کے سیاسی ماحول میں پاناما کیس فیصلے کی دھمک ابھی تھمی نہیں تھی کہ کل ایک اور دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکہ کیا ہے تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے، جنہوں نے کل ایک میڈیا انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف نے پاناما معاملے میں کمپرومائز کرنے کے لیے انہیں ایک مشترکہ دوست کے ذریعے 10 ارب روپے کی پیشکش کی تھی، وہ خاموش ہو جائے۔ 10 ارب روپے کی پیشکش ابتدا تھی، یہ 10 ارب روپے سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ جناب عمران خان کا یہ تہلکہ خیز انکشاف تھا۔ نواز شریف ٹیلی فون کر رہے جی عمران خان میں آپ کو 10 ارب روپے آفر کر رہا ہوں۔ اس طرح تو نہیں ہوتا نا، کسی کے تھرو انہوں نے مجھے میسج بھجوائی۔ وہ ایسے ہیں جو کہ ان کی رشتہ داری ہے، ان کے بھائی کی رشتہ ان کے کافی قریب ہیں، اس کے تھرو آفر آئی اور دبئی کے ذریعے انہوں نے آفر کیا، اور یہ نہیں کہا 10 ارب، صرف 10 ارب سٹارٹنگ پوائنٹ، اور جو آدمی تھا اس کو بھی آفر کیا کہ اگر تم اس کو منوا لو ہم تمہیں بھی پیسے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے آفر آئی ہے، کیونکہ یہ ایکچولی تو سارا شریف خاندان ہے اور ان کی ڈائریکٹ میاں صاحب سے نہیں ہے، دوسری طرف ہے۔ دوسری کون سی طرف؟ شہباز شریف کی طرف، ان کی طرف ہے۔ ظاہر ہے یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے بات، اور یہ بات اس کے ثبوت مل جاتے ہیں، تو پاناما کیس میں تو وزیر اعظم یا ان کے اہل خانہ یا حکومت بچ گئی، لیکن اس معاملے میں بچنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ شاید ہی اس قسم کے کسی سکینڈل کی کوئی نظیر ملتی ہو کہ سیاسی مخالف کو قابو کرنے کے لیے اس کو اتنی بڑی پیشکش کی جائے، وہ اس کو مسترد کر دے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو جائے گی تو حکومت کے لیے بچنا بہت مشکل ہوگا۔ لیکن اس چیلنج کو آج قبول کیا پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف نے۔ نیازی صاحب نے مجھ پر الزام لگایا کہ 10 ارب روپے میرے ایک دوست نے ان کے دوست کو دبئی میں آفر کیے۔ میں صرف یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں صرف کہ یہ بھی غلط بیانی اور جھوٹ کا انہوں نے ماضی میں ریکارڈ کرکٹ میں قائم کیے، یہ جھوٹ کا ریکارڈ قائم کر دیا انہوں نے، جس کا کہ بے حد افسوس ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں بھرپور اپنا جو قانونی حق رکھتا ہوں، میں انشاءاللہ میں اس کو اپناؤں گا، مگر دل کی گہرائی میں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا کی قسم اگر یہ الزام اس میں اگر ایک پیسے کی بات سچ ثابت ہو جائے تو قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں مجھے قیامت تک آپ معاف نہ کرنا، اگر میں غلط ثابت ہوں تو مجھے آپ قیامت تک معاف نہ کرنا۔
لیکن یہ معاملہ کسی حد تک کسی صورت میں بھی محدود نہیں ہے. عمران خان، پاکستان مسلم لیگ نون، عمران خان شہباز شریف کے درمیان یہ پاکستان کی سیاست کا ایک انتہائی اہم موضوع بن گیا ہے اور اس کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے. جیسا کہ یہ الزام بتا رہا ہے، اس کی ٹائمنگ بتا رہی ہے، وہ شخصیت جس کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے ایک پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے. اسی لیے دوسری سیاسی جماعتیں اس میں بہت دلچسپی لے رہی ہیں اور قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ نے کہا کہ عمران خان کو یہ الزام ثابت کرنا ہوگا اور اگر انہوں نے ثابت نہیں کیا تو خورشید شاہ صاحب کا تجربہ کہتا ہے انہیں سیاست سے ہاتھ دھونا پڑے گا. مجھے نام دینا پڑے گا کیونکہ یہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے یہ بات کرتا تو بات آتی، مگر کیونکہ اس نے پریس میں یہ بات اٹھائی ہے اور کہا یہ پبلک پراپرٹی ہو گئی ہے، اس کو اون بھی کرنا پڑے گا، ڈسکلوز بھی کرنا پڑے گا، نہیں تو عمران خان کو اپنی سیاست سے ہاتھ دھونا پڑے گا. عمران خان کو اپنی سیاست سے ہاتھ دھونا پڑے گا یا الزام ثابت کرنا پڑے گا. اگر عمران خان نے یہ الزام ثابت کر دیا تو حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس حوالے سے آج پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پوزیشن لی ہے. جناب آصف علی زرداری نے تو براہ راست نہیں مگر بلاول ہاؤس کے ذریعے سے آج اس معاملے پر بڑے امپورٹنٹ بیانات سامنے آئے ہیں، سوالات سامنے آئی ہیں. بلاول ہاؤس پوچھتا ہے کہ 10 ارب روپے کی پیشکش کے بعد 2 ہفتے تک کس چیز کا انتظار ہوتا رہا. عوام میں یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ کیا 10 ارب روپے پر اگلی پارٹی مکر گئی تھی. عمران خان نے پاناما کیس میں خاموشی پر کیا رقم بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا؟ کیا آفر دینے والے شریفوں کے دوست عمران خان کے بھی دوست تھے؟ بلاول ہاؤس نے یہ بھی پوچھا ہے کہ مشترکہ دوست ہونے پہ عمران خان آفر دینے والے کا نام چھپا رہے ہیں. اس اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری محترم جہانگیر خان ترین. بہت بہت شکریہ ترین صاحب. فرمائیے گا، کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ نام چھپا رہے ہیں تو دراصل وہ ایک بہت بڑا اسکینڈل چھپا رہے ہیں، وہ چیز چھپا رہے ہیں جو کہ حکومت اگر ثابت ہو جائے تو حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. عمران خان صاحب کیوں نہیں سورس کا نام لے رہے ابھی تک؟ دیکھیں، کوئی ان کو ایک پرسنل کسی ان کے دوست نے یہ بات بتائی ہے، کانفیڈنس میں بتائی ہوگی، جیسی بتائی ہوگی، یہ نام لینا صحیح نہیں ہے بالکل. مگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آپ لوگ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ وہی شریف خاندان ہے جنہوں نے پاکستان میں پیسے کی سیاست کا انہوں نے وہاں رائج کی. انہوں نے سب سے پہلے چھانگا مانگا کس نے کیا؟ انہوں نے کیا. اس کے بعد ایم پی ایز کو جب پرابلم ہوتا تھا تو جوہر ٹاؤن میں پورا سیکٹر تھا جو انہوں نے ایم پی ایز کو پلاٹ الاٹ کیے. ان کا تو ریکارڈ یہ ہے. پھر میں آگے کہاں لے جاؤں. سوٹ کیس جو گیا تھا کوئٹہ لے کے، جب ان کے اوپر سپریم کورٹ کا پریشر تھا، وہ قصہ سب کے سامنے ہے. انہوں نے پھر ایک دفعہ یہ تو کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے اس کے بھائی نے کہ جنرل جنجوا صاحب کو انہوں نے بلا کے اسلام آباد میں کھانا وانا کھلایا اور پھر باہر ایک بی ایم ڈبلیو کھڑی ہوئی تھی جس کی انہوں نے چابی پکڑائی ان کو. یہ تو میں آپ کو ابھی فی البدی چیزیں یاد آئی ہیں تو میں بتا رہا ہوں. ان کی سیاست ہی پیسے کی سیاست. لیکن اس میں کہیں پر بھی کوئی مخفی رکھنے کی، چھپانے کی کوشش نہیں ہو رہی. خان صاحب جو ہیں، کیونکہ یہ ایک معمولی معاملہ ہی نہیں ہے، ان کی لیول کے شخصیت کو آفر کرنا، اور ظاہر ہے کہ جس آدمی نے کی وہ تو ایک بیچارہ میسنجر ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے، مگر اس کی جڑ تک پہنچنے کے لیے اس آدمی سے تو پوچھنا پڑے گا نا کہ اس نے سچ بولا، جھوٹ بولا. اتنا بڑا الزام لگ گیا ہے حکومت پر، شہباز شریف پر، حکومت پر، کہ آپ نے 10 ارب روپے کی پیشکش کی ہے. آفٹر آل جو ہے، ورنہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ خان صاحب نے کیوں 2 ہفتے انتظار کیا اس بات کا، فوری طور پہ کیوں نہیں، جس وقت یہ پورا معاملہ چل رہا تھا کیوں نہیں اس کو بریک کیا، اور اب اس کی جڑ تک کیوں نہیں پہنچ رہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا پیپلز پارٹی والے، یہ کوئی اور بڑے اس قسم کا، خان صاحب کی ذات تو ہر ایک پاکستانی جانتا ہے. خان صاحب کی سادگی اور خان صاحب کا جو تمام کردار ہے وہ سے کون واقف نہیں ہے. تو یہ تو بالکل ہی اس طرح کی بات ہے کہ میں اس پہ کامنٹ بھی نہیں کروں گا جو بلاول ہاؤس سے کامنٹس آ رہے ہیں. دیکھیں کامران بھائی، یہ چیز جو ہے نا خان صاحب نے کہہ دی ہے. خان صاحب کسی وجہ کے بغیر نہیں کہتے، اور یہ ایکچولی اس طرح کی چیز ہوئی ہوگی تو خان صاحب نے کہا ہے. خان صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے آ کے ایک بات کر دیں. لیکن سر جب یہ بات انہوں نے کر دی ہے تو سوال تو رکیں گے نہیں نا سر. آپ خود بتائیے کہ جب یہ بات انہوں نے کر دی ہے تو لوگ پوچھیں گے تو صحیح کہ خان صاحب نام بتائیے، فردر بتائیے. اس وقت پورے ملک میں دھمک ہے نا اس الزام کی، اور بوجھ آ رہا ہے خان صاحب پہ کہ جی آپ نام لیجیے. نہیں بالکل
بالکل یہ بات ہو رہی ہے، اور وہ خان صاحب اس کا میرا خیال ہے کل کے جلسے میں بھی شاید ذکر کر دیں. خان صاحب بات کریں گے، آپ اس میں اطمینان رکھیں، خان صاحب اس کو مزید بات ضرور کریں گے. نام وہ نہیں بتائیں گے مگر بات ضرور کریں گے. کوئی مزید آپ کے ساتھ جو ان کا کس وجہ سے انہوں نے کی، یہ تمام چیزیں منظر عام پہ آئیں گی. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الزام تو سب سے بڑا پیناما کا لگا ہوا ہے ان کے اوپر. بھائی یہ الزام سیاست میں ٹھیک ہے آج بات ہوئی، یہ 4 دن بعد ختم ہو جائے گی. پیناما کا الزام 1 سال سے لگا ہوا ہے، اس کے اوپر کورٹ کیس چلا ہے، GIT بن گئی ہے. عمران بھائی یہ آج کا ٹاپک ہے، یہ آج کی جیسے یہ اصل کہانی پاکستانی عوام کے سامنے یہ آنی چاہیے. لیکن اب آپ اس کو فردر پرسو نہیں کریں گے کہ کیسے مجال ہوئی شہباز شریف کی کہ وہ عمران خان جیسے لیڈر کو 10 ارب روپے کی پیشکش کر رہا ہے، اور بہت ہی بقول خان صاحب کے ایک ٹرسٹ وردی ذریعے کے ذریعے پیشکش ہو رہی ہے. یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ ایک ٹرسٹ وردی ذریعہ ہے جو کہ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اس کو پرسو نہیں کریں گے، اس کو آپ جانے دیں گے؟ نہیں، اس کو ہم کیا اس میں پرسو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک آفر آئی، خان صاحب ہنس پڑے اس آفر کے اوپر اور بات ختم ہو گئی. اس کی کیا بات ہے؟ مگر یہ بات ہے کہ خان صاحب نے جو کچھ دن کے آج شاید کچھ دنوں بعد یہ بات کی ہے تو کوئی اس کی بھی وجہ ہوگی نا، اس میں کسی طریقے سے بات باہر نکلی ہوگی، کوئی موضوع ہوا ہوگا. وہ خان صاحب کی ایکسپلینیشن میں خان صاحب نے اس بات کو ایک ایگزامپل بنایا ہوگا. تو یہ چیز ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا بڑا ایشو پاکستان کے سامنے جو ہے وہ پیناما کا ہے، یہ GIT کا ایشو ہے، اور وہ ایشو ہے کہ 2 سپریم کورٹ کے آئندہ آنے والے چیف جسٹس نے جنہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف کو کہہ دیا ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے. یہ سیریس مسئلے ہیں پاکستان کے. کمان بھائی تو اب کہاں جا رہی ہے PTI؟ کل جلسہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں، اور ایک آپ کہہ رہے ہیں بہت بڑا جلسہ کریں گے اسلام آباد میں. تو یہ جلسہ ہے، یہ کیا ہے، واٹس دا وے فارورڈ؟ اب کیا PTI کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے موقف لیا ججمنٹ کے بعد کہ جو اس ججمنٹ میں باتیں آ گئی ہیں، جو 2 مائنورٹی جج ہیں جنہوں نے کہا یہ، اور جو 3 کی میجورٹی کی ججمنٹ ہے، وہ اس کو بھی آپ پڑھ لیں تو انہوں نے بالکل کھل کے کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان کوئی ثبوت نہیں دے سکے، اور اس کو مزید اب ایک GIT بنا دی ہے جو صرف تصدیق کرے گی، مزید ان سے پوچھے گی اگر کوئی اور دے سکتے ہیں تو آپ ثبوت دے دیں، اور اس کے بعد یہ واپس رپورٹ آئے گی اور پھر جج فیصلہ کریں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں، اس وقت یہ کیس جو ہے اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نواز شریف کو کوئی جواز نہیں ہے پرائم منسٹر ہونے کا، ان کو ریزائن کرنا چاہیے. اور اس وقت جو 4 ادارے ہیں جن کے ریپرزنٹیٹو اس بورڈ میں ہیں، اس GIT میں ہیں، ان کے اوپر ہمیں خدشہ ہے کہ یہ پریشرائز کریں گے، اپنے پرانے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے. تو نواز شریف کا پرائم منسٹر ہونا اس وقت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ان کو ریزائن کرنا چاہیے. اور یہی ہماری مہم ہے، یہی ہماری کال ہے. ہم کل جلسے میں بھی اسی کال کے اوپر ہم نے جلسہ بلایا ہے. ہم کراچی بھی جا رہے ہیں، پھر ہم 5 تاریخ کو نوشہرہ میں جلسہ کریں گے، 7 تاریخ کو انشاءاللہ سیالکوٹ میں جلسہ کریں گے، اور ہم پورے اپنا پریشر مینٹین کریں گے کہ نواز شریف کو اب ریزائن کر دینا چاہیے، اور انتظار کرنا چاہیے کہ جب تک GIT رپورٹ آئے. اگر اس میں موجوداً یہ کلیئر ہو گیا، کوئی بہت بڑا موجودہ ہو گیا جو نہیں گویا کہ یہ تو آپ GIT کو تو ویٹو کر دیا ہے نا ترین صاحب، آپ خود کہہ رہے ہیں بہت بڑا موضوع ہوگا کہ کلیئر نہ ہو، یعنی کہ اس GIT پر اعتماد تو نہیں ہے نا سر؟ بالکل نہیں ہے، یا ہے؟ کہیے آپ کے ہے اعتماد؟ کروں آپ کو، میں آپ کرتا ہوں. جو 4 ادارے ہیں جن کے ریپرزنٹیٹو آئیں گے، یعنی FIA، اسٹیٹ بینک، SECP اور NAB، یہ تمام ادارے پرائم منسٹر کے نیچے ہیں. NAB انڈیپینڈنٹ ویسے نظر آتی ہے قانون میں، مگر اس کے سربراہ کا رویہ تو آپ نے دیکھ لیا تھا جب سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی تھی. تو یہ 4 اداروں کے اوپر یہ پریشر ڈالیں گے، یہ ہر قسم کی چیز کریں گے جو ان کا عادت ہے. لیکن تری صاحب آپ نے دیکھا کہ کل خان صاحب نے جو ڈان لیکس کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بڑی حیرت ہے کہ اس میں ISI MI بھی شامل تھی. کنسنسس رپورٹ کیسے آ گئی ہے، ISI MI کے ہوتے ہوئے یہ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ بہت کلیئرلی وہ اس چیز کو ایکو کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ بھی شاید کر رہے ہوں کہ ISI اور MI کے حوالے سے بھی وہ 100% کانفیڈنٹ نہیں ہے، اور ڈان لیکس کے معاملے میں وہ اس کو کیٹیگوریکل کہہ چکے ہیں. جی دیکھیں، ڈان لیکس کے معاملے میں تو ہم بھی سمجھتے ہیں، اور میرے خیال میں پوری قوم حیران ہے کہ یہ اتنا بڑا کیس جس میں کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ اتنے مہینے لگ گئے، اور یہ رپورٹ آپ کو پتہ ہے ابھی تک بھی منظر عام پہ پوری طرح آفیشلی نہیں آئی ہے.
یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ تھوڑا سا فرق ہے یہ جی آئی ٹی. سپریم کورٹ اگر اس کو صحیح طریقے سے چلائے اور انشور کرے کسی طریقے سے کہ یہ جے آئی ٹی کے اوپر پریشر نہیں آ رہا حکومت کا, تو یہ ہم سر یہ جب یہ جو جے آئی ٹی آئی ہے ڈان لیکس کی جو آئی ٹی آئی ہے, اس میں آرمی کا انٹرسٹ تھا, آپ نے کہا کور کمانڈرز کا انٹرسٹ تھا, اب کنسنسس رپورٹ آ گئی ہے. آپ بہت حیران ہیں, خان صاحب حیران ہیں, بھائی کنسنسس کیوں آ گیا؟ کل اگر جے آئی ٹی سر 1% چانس دے نا, 15% چانس دے, 10% چانس دے, اگر وہ کلیئر کر دیتی ہے نواز شریف کو, آپ پھر بولیں گے کہ یہ بھائی یہ آئی ایس آئی ایم آئی یہ سب ہو کیسے گیا, کیسے یہ جے آئی ٹی نے کلیئر کر دیا؟ ابھی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بوجھسا ہوگا کہ اگر جے آئی ٹی کوئی چارج ثابت کر دے گی پرائم منسٹر پہ. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا موجودہ ہوگا کہ اتنا زیادہ مواد آ چکا ہے کہ نواز شریف کا کلیئر ہونا موجودہ ہوگا, میں نے یہ کہا ہے. بالکل میں نے یہ نہیں کہا کہ موجودہ ہوگا وہ. اچھا, آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ اور خان صاحب پچھلے 4 دن سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی سے کوئی نتیجہ اچھا ہے, اس کا کوئی, اگر آپ ریفریز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کہ ہمیں پورا کانفیڈنس ہے جی آئی ٹی پہ, تو میں بالکل آپ سے کہوں گا کہ آپ فرما دیجئے, بالکل یہ ریکارڈ کا حصہ ہو جائے گا. مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ نواز شریف پوری کوشش کریں گے کہ جے آئی ٹی جو ہے اس کو مینوور کریں اور اس کو انفلوئنس کریں. اسی لیے ہم پریشر ڈال رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی کا جو امید ہے ہمیں کچھ تھوڑی کہ یہ سپریم کورٹ کو رپورٹ کر رہی ہے, سپریم کورٹ کا فرض ہے جو بھی امپلیمنٹیشن بینچ ہے کہ یہ جے آئی ٹی کا جو چیزیں ان کی انویسٹیگیشن ہوگی وہ منظر عام پہ آنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 6 مہینے گزر جائیں رزلٹ نہیں آ رہا. ہر 15 دن بعد سپریم کورٹ نے شاید اسی وجہ سے کہا ہے ہمیں رپورٹ دو, تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ یہ جے آئی ٹی اپنا صحیح کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. بہت بہت شکریہ جناب جہانگیر خان ترین, جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.